अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सनाउर रहमान और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पर है। अगर ये कहा जाए कि सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ बाई इलेक्शंस का प्रेशर है जिसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है और इस मुकाबले के अंदर जो है वो जीतने के लिए ये हो रहा है कि हर जलसे के अंदर जो है वो नए इल्ज़ामात के साथ एक दूसरे के ऊपर जो है वो बौछार की जाती है। और इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी अब जो है वो सियासी सूरत हाल के अंदर देखने को मिल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने भी कुछ सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं और उन्होंने भी जो है जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं और उनको नेशनल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एक और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ मैं समझता हूँ जो कि हो रही है वो ये है कि सिंध के अंदर एक वाक़े के बाद जिसमें एक शख्स की हलाकत होती है, पश्तून और सिंधी जो कम्युनिटी है उसके दरमियान जो है वो शदीद तनाव की कैफियत है और अनफॉर्चुनेटली ये तनाव जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के होटल्स जो हैं वो बंद कराए जा रहे हैं और पश्तून जो कम्युनिटी है उसको एक तरह से सिंध के अंदर कुछ जो सिंधी कौम पर जमातें हैं और दीगर अफराद की तरफ से जो है वो एक तनाव का और एक तरह से एक रेजिस्टेंस का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। और इस वाक़े के हवाले से भी अभी तक अगर हम देखें तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह से इस सारी चीज़ को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। और इसके साथ साथ कराची की सूरत हाल, अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो ये दावा करते हैं कि इमरान खान को निकालिए और बाकी मुल्क को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कराची के हालात को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि कराची का कोई भी इलाका इस वक्त इस तरह का नहीं है जिसे आप कह सकें कि जहाँ पे हालात नॉर्मल हैं। हर तरफ जो है वो एक तरह से एक अजीब बहरानी कैफियत है और हर तरफ जो है वो एक सैलाब की सी कैफियत है। और ऐसे इलाके जिनको जो है हम कहते हैं कि पोश इलाके या ऐसे इलाके जिन्हें ये कहा जा सकता है कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी इस वक्त जो है वो अजीरन है। और इस सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदार यकीनन वो तमाम लोग हैं जो कि पिछले 14 बरस से सिंध के अंदर जो है वो बरसर इक़्तिदार हैं और उन्होंने ये हुकूमत चलाई है सिंध के अंदर, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए और कराची जैसे बड़े इलाके की बेहतरी के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज जो ये शहर है एक तरह से आप कह लें कि इबरत का निशान बन चुका है। और नाजरीन यहाँ पे गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जो बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि रिसेंटली 2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि बड़ी आप कह लें कि एक तरह से जो माइंडसेट है उसको आश्कार करती हैं और उसका जो है वो आप तरह से कह लें कि वो खुलकर सामने आ रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि आप इमरान खान जो है वो हमेशा से मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तर्ज़ सियासत रहा है उसे टारगेट करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि जी ये दोनों पार्टियां जो हैं इनका अवामी बहबूद के साथ या मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए या सिस्टम के अंदर बेहतरी लाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर यह है कि ये अपनी पार्टियों को एक बादशाहत के तौर पे, बादशाहत की तर्ज पे जो है वो लेके चलते रहें और इसी तरह से मुल्क को भी ये लोग जो है वो अपनी मौरूसी सियासत की आमाजगाह बनाना चाहते हैं। तो ये इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन रिसेंटली हुआ ये है कि मरियम नवाज़ ने उनके इस नैरेटिव के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है अपने एक जलसे में। उन्होंने ये कहा है कि तुम ये कहते हो कि हमने जो है वो नस्लें जो है वो अपनी तैयार की हुई हैं, तो हाँ बिल्कुल तुम सही कहते हो कि हमने नस्लें तैयार की हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नस्ल दर नस्ल आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। तुम्हारा तो ना कोई आगे है और ना पीछे है। और ये स्टेटमेंट दी है मरीम नवाज़ ने, जिससे कि उन्होंने उनका जो ये नैरेटिव था इमरान खान का कि ये नस्ल दर नस्ल जो है वो अपने आप को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं,
تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے مریم نواز نے اظہار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کی یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ یہ جو ہے وہ اقتدار میں اور اقتدار کے یہ جو سارے ایوان ہیں یہاں پر اپنے خاندان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان کو ہی آگے رکھنا چاہتے ہیں. تو وہیں پر دوسری طرف جو پاکستان کی ایک اور بڑی پولیٹیکل جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو سربراہ ہیں سابق صدر آصف علی زرداری، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں سے، اور یہ دونوں سٹیٹمنٹس بالکل ایک کہہ لیں کہ شاید ایک آدھ دن کے وقفے سے سامنے آئی ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر بھی آصف علی زرداری کی سٹیٹمنٹ کے اندر بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی پرائرٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچانا ہے. شاید پاکستان جو ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے منصوبہ ان کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو کراچی جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا، اب تک سندھ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے ہوتا، جہاں پہ وہ پچھلے 14 برس سے مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی وقفے کے برسر اقتدار ہیں. اس صوبے کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا گیا ہوتا تو ہم یہ یقین کر سکتے تھے کہ جی بالکل انہوں نے سندھ کی تقدیر بدل دی ہے. تو یقیناً اگر یہ پاکستان بھی جو ہے وہ ان کے حصے آتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ رول کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنر سے ریلیونٹ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کیونکہ ان کی پرائرٹی میں بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں، اور برسر آپ کہہ لیں کہ اس میں سر فہرست جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد یہ چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل درست ہے. وہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی خاندانی سیاست کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں، اسی کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں. ملک کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہتری کی طرف لے کے جانے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جہاں پہ جو ایک عام ورکر ہے وہ بھی اسی طرح سے گرو کرتا ہوا آگے آئے اور لیڈرشپ جو ہے وہ رول پلے کر سکے. آخر ایسا کیا ہے کہ یہی خاندان جو ہے وہ ہمیشہ اقتدار میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں اور اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا پورے ملک کے اندر 22 کروڑ کی آبادی کے اندر کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی جو صفیں ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکیں، جو لیڈنگ رول پلے کر سکیں؟ اور کیوں یہ ضروری ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ مسلسل پارٹی کو بھی جو ہے وہ لیڈ کرتا رہے اپنی زندگی کے آخری ایام تک، اور وہی شخص جو ہے جب تک زندہ ہے وہ بطور وزیر اعظم اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھتا رہے؟ میرے خیال سے اس روایت کو جو ہے وہ بریک کرنا پڑے گا، اس روایت کو توڑنا پڑے گا، تاکہ ایک جو ہے وہ میرٹ کا سسٹم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیولپ ہو، اور آگے چل کے پھر ملک کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اہم عہدوں پر تعینات ہوں، اور وہ اپنی تعیناتی کے بعد جواب دہ ہوں عوام کو، اور اس کے بعد نئے لوگ آئیں اور پھر نئے لوگ آئیں اور پھر نئے لوگ آئیں، اور اس طرح سے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نئی سے نئی سوچ آتی چلی جائے اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، بجائے اس کے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ پوری زندگی رول کرتا رہے. اس کی ورسٹ ترین مثال جو ہے وہ ہمیں ابھی سری لنکا میں ملتی ہے کہ سری لنکا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک خاندان جو پچھلے 20 سال سے برسر اقتدار تھا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ خاندانی طور پہ جو ہے وہ سیاست میں ہے، اگر ان کا بھائی نواز شریف کے بعد ان کا بھائی، اور بھائی کے بعد بھائی کا بیٹا، اور پھر جو ہے وہ مریم نواز، اور اسی طرح سے بھٹو فیملی کے اندر ان کی ایک چین، اگر یہ چلتی چلی جا رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں، وہ اسی طرح سے کیری آؤٹ کرتی ہیں، وہ اسی طرح سے آگے چلتی رہیں. تو میرے خیال سے ہمیں سری لنکا کی حالت سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہیں. پاکستان بھی مور اور لیس سیم سچویشن پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل فیملیز جو ہیں وہ اسی طرح سے اقتدار سے جڑے رہنا چاہتی ہیں جس طرح سے 20 سال ایک خاندان جو ہے وہ سری لنکا کے اندر برسر اقتدار رہا. اور اب یہ حالت ہے کہ وہ خاندان جو ہے وہ مکمل طور پہ سری لنکا چھوڑ کر بھاگ چکا ہوا ہے، کیونکہ عوامی رد عمل اتنا سخت تھا، اتنا شدید تھا کہ ان میں سے کوئی وہاں پہ رک نہیں پایا. اور یہ وہ خاندان تھا جو کہ سری لنکا کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا تھا مختلف اہم عہدوں کے اوپر، اور تمام تر اہم عہدوں کے اوپر ہونے کے باوجود 20 سال سے جو ہے وہ سیاست کے اندر اور اقتدار کے اندر ہونے کے باوجود سری لنکا کے حالات یہ خاندان جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں کر پایا، اور نہ ہی اپنے اقتدار کو جو ہے وہ مزید طول دے سکا. اور اس کا اختتام یہ ہوا
کہ عوام بھی آج بدحالی کا شکار ہیں، ملک ایک بدترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور وہ خاندان بھی ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اگر ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں بطور پاکستانی اور پاکستان کے اندر، تو ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بہت سارے لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں، ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جس طرح سے عوام ایک چینج چاہ رہی ہے، ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہنے والے جو بڑے اہم رہنما ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بڑی پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں، اب ہمیں ایک ایسے دور کی طرف جانا ہے جہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک انسٹیٹیوشن کی طرف ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کریں، اور اس کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا۔ قدم بڑھائیں گے تو کل کو آ کے یہ ہمارا گول اچیو ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی جمہوریت کی بنیاد جو ہے تب جا کے رکھی جا سکے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی جو ایک اور اہم ایشو چل رہا ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کے وکیل نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یہ شک ہے یا ان کو ایک شبہ ہے کہ جس دوران وہ حراست میں رہے ان کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کھانے میں ملا کر دی گئی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بہتر فیل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی سلو پوائزن کیا گیا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو مبینہ طور پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے ٹیسٹ سجیسٹ کیے، اور ان ٹیسٹ کے لیے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے، دبئی جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور انہیں ملک سے باہر جانے نہیں دیا گیا۔ تو اس کو لے کر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران ریاض خود بھی بات کر رہے ہیں، ان کے وکیل بھی بات کر رہے ہیں، اور ان کے بہت سے فالوورز جو ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ سچویشن اگلے آنے والے دنوں میں کس طرح سے ایوالو کرتی ہے۔ کیا کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے کہ وہ باہر جا سکیں ملک سے، یا کیا ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہوگی جس میں وہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا ایک دعویٰ ہے، اس کو جو ہے وہ ثابت کر سکیں، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اگر نہیں ہے تو وہ بھی پروو ہو سکے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور اس ساری صورتحال کے اندر کرنٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک اضطراب کا شکار ہیں، بے چین ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے سچویشن ایوالو ہوتی ہے، اسپیشلی یہ جو 17 جولائی کا الیکشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آگے دیکھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ پاکستان کے اندر کس طرف جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔